अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जब कोई शख्स किसी को बुरा कहता है या अच्छा कहता है तो ये वो उसका अक्स नहीं दिखा रहा होता बल्कि वो अपना ज़र्फ दिखा रहा होता। तो किसी के अच्छा कह देने से या किसी के बुरा कह देने से आप बुरे नहीं हो जाते। हम अक्सर ये बात करते हैं कि जी फलां शख्स ने मेरी बुराई कर दी, मेरे बारे में बुरी बातें कह दी। बेसिकली वो आपका अक्स नहीं दिखा रहे होते, बेसिकली वो सबके दरमियान में अपना ज़र्फ दिखा रहे होते हैं कि उसका अपना ज़र्फ कितना है। ये इतनी खूबसूरत बात है कि आज के सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कोई चीज़ अपलोड हो रही होती है, वीडियो हो रही होती है, तो बाद में लोग बात कर रहे होते हैं यार देखो तो सही कैसी वीडियोस उसने अपने इंस्टाग्राम पे अपने फेसबुक पे लगाई हुई थी, अब उसकी एज है ऐसे काम करने वाली, अब देखो तो सही क्या कलर पहन रखा था। तो बेसिकली लोग आपकी बुराई नहीं कर रहे होते, वो अपना ज़र्फ दिखा रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल ईजी रहिए, कोई मसला नहीं है, जैसे आपने जीना है खुश रहिए। हाँ, एक चीज़ का खास ख्याल रखिए, किसी की बुराई मत कीजिए कि कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है। सबको अच्छे से उनकी लाइफ जीने दीजिए और आप अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करें, आप अपनी करेक्शन कराने की कोशिश करें। नाज़रीन, आज आप देख रहे होंगे मैं हाथों को भी बहुत ज़्यादा यूँ कर रही हूँ क्योंकि मेरे स्लीव्स इस कदर खूबसूरत है और मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ये स्लीव्स। और आप देख रहे होंगे इतना खूबसूरत जोड़ा भी आज मैंने पहन रखा है। और ये खूबसूरत जोड़ा जो है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत कंफर्टेबल है, कि जैसे मैंने पहना ये बिल्कुल ऐसे ही ना नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है। स्लीव्स बड़े जबरदस्त है। अभी आपको मेरी पैंट्स नजर नहीं आ रही होंगी, इसका जो ट्राउजर है उसके ऊपर इस कदर खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई है, इस कदर खूबसूरत डिजाइन है, कट्स बड़े जबरदस्त है। अब मैं इतनी तारीफें कर रही हूँ अपने जोड़े की, तो इसका मतलब है कि इसको डिजाइन करने वाला शख्स कितना खूबसूरत होगा। अब इतना खूबसूरत जोड़ा कोई नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता, अब एक अच्छा डिजाइनर ही इतना अच्छा जोड़ा डिजाइन कर सकता है। तो जनाब आज मैंने जो वेयर किया है ड्रेस वो पहना है जी सैयद आगा का, और आज उन्होंने अपना कीमती वक्त भी हमें दिया है, हमारे स्टूडियो में भी मौजूद है। तो वेलकम करते हैं सैयद आगा को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द लवली जोड़ा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है पहना हुआ। सेम टू यू, और आपने बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और आपने जो बात की ना कि कंफर्टेबल है, तो मेरा बेसिकली फोकस ही कि कपड़े ऐसे हों जिसमें औरत कंफर्टेबल हो, लाइक बहुत ज्यादा वेट ना हो, बहुत ज्यादा उसके अंदर जो मतलब हम फ्लेयर वाले भी बनाते हैं तो उसमें ये चीज का ख्याल रखते हैं कि वो पहनने में कंफर्टेबल हो। हाँ बिल्कुल, अक्सर ड्रेस आप वेयर करते हैं तो या तो वो इतने हैवी होते हैं या आपका जो नेक लाइन होती है वो नीचे जा रहा होता है, फिक्स नहीं आ रहा होता जो डिजाइन किया होता है ना। तो इसकी अच्छी चीज ये थी कि जैसे मैंने पहना वो बिल्कुल उतना ही फिट है और उधर ही है, अगर स्लीव्स है या इसका नेक लाइन है बिल्कुल एक ही जगह पे है। तो सेज मुझे बताइएगा, पहले तो आपका नाम माशाल्लाह से इतना खूबसूरत और यूनिक है, मैंने अपनी लाइफ में अपने करियर में पहली बार ये नाम सुना है और बोला है। तो मुझे ये बताइएगा ये नाम किसने रखा आपका? अच्छा, ये क्वेश्चन मुझसे अक्सर लोग करते हैं। तो बेसिकली मेरी जो दादी थी वो अरबिक थी, ग्रैंडमदर, और फादर वाली साइड ईरान से ईरानी है। तो बेसिकली पर्शियन मिक्स फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मेरा नाम सैज है। तो ये मेरी दादी ने रखा था, इसका मतलब सजदा होता है। अरे माशाल्लाह, क्योंकि मैं शो स्टार्ट करने से पहले भी पूछ रही थी कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं आपका नाम, क्योंकि मैंने ये नाम पहले नहीं सुना हुआ था। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। इसी तरह से कपड़े भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि मैंने आपकी सारी कलेक्शन देखी है, कलर्स कॉम्बिनेशन, डिजाइन, कट्स। तो सच मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं, क्योंकि हर डिजाइनर सोच रहा होता है ना कि अच्छा मुझे इन कलर्स पे काम करना है। तो आपकी जो नई कलेक्शन है उसमें कौन कौन से कलर इन है और क्या क्या चीजें आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक अपना बताऊं कि मैंने जब ये कोर्सेज करने के बाद अपना काम स्टार्ट किया था तो डायरेक्टली तो अपनी बिजनेस नहीं स्टार्ट किया था, तो डिफरेंट डिज़ाइनर्स के पास काम किया था। तो मैं अपना समझ लें कि मैं लकी हूँ कि मैंने जिनके साथ काम किया था वो बॉसेस से मैंने बहुत अच्छा सीखा। तो उनसे मैंने एक चीज़ सीखी थी कि वो काम करो जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप हिट हो जाते हैं। तो जब मैं मार्केट में अपना ब्रांड लेकर आया था कुछ सालों पहले, तो मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग जो है ना वो बहुत ब्राइट के ऊपर ना रेड कलर और उन कलर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने अपनी जो फर्स्ट कलेक्शन निकाली थी वो वाइट ब्राइट के नाम से निकाली थी। अच्छा। तो वो मैं पहले पिछले चैनल्स में भी बता चुका हूँ, पिछले इंटरव्यूज में, कि मेरी बेसिकली बैकग्राउंड पर्शियन फैमिली से है। तो हमारे यहाँ वाइट ड्रेस जो है वो दुल्हन का वाइट ड्रेस होता है, वाइट मैक्सी होती है।
تو میں نے, اور ویسے بھی اسلام میں بھی جو ہے نکاح کا ڈریس جو ہے وہ مسلمانوں کا وہ وائٹ ہونا چاہیے, وائٹ ہی ہونا چاہیے. لیکن ہم اپنے پڑوسی ملک سے اتنا انسپائرڈ ہو کے ہم لوگوں نے وہ کلچر اٹھا لیا ہے, تو ہم بیسکلی بہت زیادہ وہ اس طرح کے ٹریڈیشنز میں آ گئے, ہماری شادیاں سب کچھ اس طرح سے ہو گئی ہیں. تو میں چاہتا تھا کہ میں اس نکاح والے ٹریڈیشن کو واپس لے کر آؤں, تو میں نے وائٹ برائڈ کلیکشن نکالی تھی جس کا بہت زیادہ ہٹ ہوئی تھی, بہت زیادہ. بہت سارے لوگ مجھے میرے نام سے نہیں جانتے لیکن میرے وائٹ برائڈ کلیکشن کے نام سے جانتے ہیں, تو وہ کلیکشن بہت ہٹ ہوئی تھی. تو بیسکلی فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کیا جائے جو باقی لوگ نہیں کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ہو, تو وہ ڈیفینیٹلی ہٹ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب آ کے یہ ٹرینڈ آپ لوگوں نے سیٹ کر دیا ہے, اب لوگ نکاح پہ اسپیشل وائٹ کلر ویئر ضرور کرتے ہیں, لڑکیوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے. ہاں جیسے کووڈ کی وجہ سے شادیاں بھی تھوڑی سی کسٹمائز ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ بہت بڑی بڑی نہیں ہو رہی ہیں, تو اب ایونٹس کو بریک آؤٹ کر دیا لوگوں نے. اب جیسے 2 ہی دن کے ایونٹ ہوتے تھے, بارات ولیمہ یا مہندی تیسرا دن ہو جاتا تھا, اب لوگوں نے اس کو بہت زیادہ 7 دن کی شادیاں ہو گئی ہیں. ایونٹس بڑھ گئے ہیں تاکہ ان میں کچھ لوگوں کو مہندی میں بلایا جائے تو کچھ لوگوں کو بارات میں ایک ساتھ 5000 لوگ جمع نہیں کر سکتے, تو 1000 کے ایونٹس کر کے اس طرح. اب نکاح سیپریٹ ہوتا ہے تو پھر اس میں لوگوں کو بڑی آسانی ہوتی ہے کہ نکاح میں وائٹ پہن لیتے ہیں, پھر رخصتی میں وہ کوئی کلرز پہن لیتے ہیں. بالکل. اچھا مجھے بتائیے گا, جیسے سیزن چینج ہو رہا ہوتا ہے, ویدر چینج ہو رہا ہوتا ہے, تو کیا آپ کی کلر اسکیم جو ہے جو آپ ویئر کر رہے ہوتے وہ بھی چینج ہونی چاہیے؟ مطلب سمر کے کلر اور ہیں, ونٹر کے کلر اور ہیں, اور جیسے ویدر چینج ہو رہا ہے, بہار آ گئی ہے تو کلر اور ہونے چاہیے, ایسا بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ جب ڈیزائنرز کی کلیکشن دیکھتے ہیں تو ان میں اتنی ویریشنز جو نظر آتی ہیں آپ کو آؤٹ لیٹ کے اوپر, وہ اس لیے آتی ہیں کہ ڈفرینٹ سیزنز میں انہوں نے ڈفرینٹ کلرز نکالے ہوتے ہیں. جیسے آپ ابھی براؤن کلر پہنی ہوئی ہیں, یہ گرمیوں میں نہیں پہنا جاتا ہے, سردیوں کے کلرز ہیں. باٹل گرین ہو گیا, مرون ہو گیا, ڈارک کلرز جتنے ہیں وہ ونٹر میں آ جاتے ہیں, برائٹ کلر آ جاتے ہیں. پھر جب گرمیاں آئیں گی سب نیون کلرز آ جائیں گے, باہر میں نیون کلرز آ جائیں گے, گرمیوں میں سارے پیسٹلز آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے گا سیج, آپ کی کلیکشن یا آپ کے ڈیزائن, ظاہر ہے باقی ڈیزائنرز بھی کام کر رہے ہیں, اب آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی بہت سے لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے ڈیزائن کرنا شروع کر دیے ہوئے کپڑے. جو لڑکیوں نے ڈیزائننگ کو پڑھا انہوں نے وہیں پہ مطلب کوئی آؤٹ لیٹ نہیں بنائی, نہ کوئی اسپیشل جا کے کوئی برانڈنگ کی ہے. تو آپ کی جو کلیکشن ہے یا آپ کے جو ڈیزائن ہے جو باقی ڈیزائنرز کام کر رہے ہیں ان سے کتنی مختلف ہے؟ میری اس لیے مختلف ہے جیسے کہ بیسکلی میں بلونگ کراچی سے کرتا ہوں, اور جب میں نے لاہور میں اپنا برانڈ لانچ کیا تھا تو یہاں کے لوگوں کو ایک تو وہ جگہ کی وجہ سے نا تو کافی ڈفرینٹ چیز ملی تھی. جیسے کہ میرے پاس جب فرسٹ ٹائم میں نے جب شوٹ کرایا, فضا علی میری برانڈ ایمبیسڈر تھی, تو وہ جب شوٹ کر رہی تھی انہوں نے پہلا ڈریس پہنا, تو وہ پہن کے آ کے مجھ سے انہوں نے پہلا سوال کیا کہ آپ کراچی سے تو نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا یہ ڈریس پہن کے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا یہ فٹنگ لاہور میں کوئی نہیں دیتا, اس لیے کہ یہاں پہ لوگ لوز کپڑے پہنتے ہیں, ہیلدی ہوتے ہیں لاہور میں لوگ, تو وہ بہت زیادہ فٹنگ نہیں پہننا چاہتے. کراچی میں لوگ لڑکیاں سلم ہوتی ہیں, کراچی میں تو ہمارے ایکس اسمال اور اسمال سائزز پہلے بکتے ہیں, اور لارج ایکسل جو ہمارے وہ سیل میں بک رہے ہوتے تھے. بالکل ایسے. تو اس لیے تھوڑا سا چینج تھا. تو اسٹارٹنگ میں مجھے مسئلہ ہوا, میں نے چھوٹے سائزز بنا لیے تھے, تو وہ سائزز یہاں پر تھوڑا ایشو ہو گئے تھے. تو پھر بعد میں وہ فٹنگ کی وجہ سے جو ہے نا وہ میں ایک ڈفرینٹ چیز دے رہا ہوں لاہور کے اندر. اور اب ہم لوگ باڈی میجرمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, کیونکہ ڈیزائنرز کی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ عام ٹیلرز کی کٹنگ نہیں ہوتی, کیونکہ ہم لوگ پیٹرنز کے اوپر کام کرتے ہیں. تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں آپ کی باڈی, آپ کی سلیوز کے اوپر سب کچھ جا کے جو ڈریس بیٹھا ہے وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ ہمارے پاس ایک وومن کی بون کا سائز ہوتا ہے. ہاں بالکل. مطلب کہ یہ اچھی چیز ہے کہ آپ اپنے ڈریسز کو رینیو کروا لیجئے, کیونکہ یہ آفر سیج دے رہا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ آئیے اپنے لہنگوں کو تھوڑی سی اماؤنٹ کے ساتھ ایک نئے ڈریس کی صورت میں, کیونکہ لوگ پہچانیں گے بھی نہیں کہ آپ نے اپنا ہی لہنگا ویئر کیا ہوا ہے. سیج تھوڑے کٹس کے حوالے سے بھی بتائیے گا, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈریسز اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ بلکی ہیں, تھوڑی سی ہیلدی ہیں, تو آپ بہت زیادہ ہیلدی لگ رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ بہت سکنی ہیں تو آپ بہت زیادہ سکنی اور لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کی کٹس کے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایک پراپر آپ کی باڈی جو ہے وہ شیپ میں آ رہی ہو؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ ڈیزائنرز کے پاس آنے کا مقصد کلائنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کچھ کلائنٹ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم اپنے درزی سے سلوا لیں گے, اپنے ٹیلر سے بنوا لیں گے. تو میں ہمیشہ ان کو گو ہیڈ دیتا ہوں کہ پلیز آپ کر کے میرے پاس ایک دفعہ ضرور آئیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے کیا. کیوں
کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو سٹاف ہوتا ہے, ہمارا جو پیٹرن میکر ہے, ہمارے جو ماسٹر ہے, وہ باہر سے ڈگری لے کر آئے ہوئے ہیں, تو وہ جو کٹس پہ کام کرتے ہیں وہ آپ کا ٹیلر کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم پہلے ایک پیپر کا پیٹرن کاٹتے ہیں اس باڈی کے حساب سے, اس پیٹرن کو ڈمی پہ لگا کے دیکھتے ہیں, اس میں جو 19-20 چینجز ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں, دین پھر وہ کپڑا کٹتا ہے اور بنتا ہے. اٹس اے لیندی پروسیس, یہ کٹس کا کام ایسے نہیں ہو جاتا. تو ڈفرینٹ ڈیزائنر کے پاس آنے کا لوگوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بیسیکلی کٹس کا ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا ڈیزائن, آج کل جیسے آپ نے بتایا کہ ہر گھر میں ہر عورت یہی کام کر رہی ہے اور آن لائن کا ٹرینڈ آ گیا ہے, تو ہر کوئی آن لائن شاپ کر رہا ہے. تو فزیکلی بہت سارے کم لوگ آؤٹ لیٹ بنا کے بیٹھے, صرف جو بڑے برانڈز ہیں, اور زیادہ تر عورتیں گھروں سے کام کر رہی ہیں. تو وہ کٹس کو فوکس نہیں کرتے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیزائن کو فوکس کرتے ہیں. ڈیزائن سے مراد اب آپ نے پیٹرن یا گلے سے کوئی چیز بنا لی ہے, وہ ڈیزائننگ کے اوپر فوکس کرتے ہیں, لیکن ڈیزائنر کی جو اسپیشلٹی ہوتی ہے وہ کٹس ہوتے ہیں, وہ پارٹ آف ڈیزائن نہیں ہوتا, وہ بعد میں ایڈ ہوتا ہے, پہلے ہم کٹس کے اوپر کام کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ڈیزائننگ پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ کیا ڈیزائننگ پڑھنے سے, یا اگر آپ مکمل کورس کر لیتے ہیں اس سے آپ کے اندر, آف کورس آئی نو کہ آپ کے اندر یہ اللہ کی طرف سے بھی ایک ابیلٹی ہوتی ہے کہ آپ کلرز کو بڑے اچھے طریقے سے کمبینیشن اس کا بڑا اچھا بنا سکتے ہیں, اس کو یوز بڑے اچھے سے کر سکتے ہیں, اور آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے نا ہر ایک چیز میں کہ اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ کلر زیادہ اچھے سے یوز ہو سکتا ہے. تو ڈیزائننگ پڑھنے سے, اس کی ڈگری لے لینے سے کتنی آپ کی جو ابیلٹی ہے وہ انہینس ہوتی ہے؟ دیکھیں کسی بھی کام کو, کسی بھی اسکلز کو آپ کو امپروو کرنے کے لیے, اسکلز کو گروم کرنے کے لیے اس کی ڈگری لینا ضروری ہوتی ہے. ڈگری از ناٹ لائک کہ آپ کو ایک پیپر چاہیے, اٹس لائک بیسکلی میں تو ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی ڈیزائنر یا کوئی بھی کریٹو پرسن ہوتا ہے ہماری فیلڈ میں, وہ بیسکلی ایجوکیشن سے نہیں بلکہ وہ پیدا ہوتا ہے. تو جیسے میں اپنے آپ کو اگر دیکھوں تو میں بچپن سے کریٹو تھا, جب میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں ڈیزائنر بنوں گا, یا میرے پیرنٹس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ان کو ڈیزائنر بنانا ہے. تو جب بھی میری اسکیچنگ میں انٹرسٹ تھا, میرا پینٹنگ میں بہت انٹرسٹ تھا, تو کریٹو چیزیں کرتا ہوتا تھا, اکثر اسکیچ کے اوپر ڈریس بنا لیتا تھا. تو ڈفرینٹ چیزیں وہ بہت چھوٹی ایج سے میں یہ کرتا ہوتا, جب کسی نے سکھائی نہیں تھی کہ کیسے ہوتی ہیں. تو اس انٹرسٹ کی وجہ سے میں اس فیلڈ کے اندر آیا. تو بیسکلی ڈیزائنر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ پیدا ہوتا ہے, وہ ڈگری ضروری ہوتی ہے, لیکن انسان کو پیدائشی کریٹو ہونا بہت ضروری ہے. ہاں یہ بہت ضروری ہے, بالکل ٹھیک ہے. جیسے فنکار پیدا ہوتا ہے نا, فنکار بن نہیں سکتا. آپ ایکٹنگ تھوڑا بہت سیکھ سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ اکثر کہتے ہیں کہ بڑی فیک ایکٹنگ کر رہے تھے. تو آپ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے باہر آتی ہے اور آپ ڈیزائننگ کرتے ہیں. یہ نارمل چیز نہیں ہے کلرز کے ساتھ کھیلنا, اٹس ناٹ نارمل. کہ میں دیکھوں کہ اچھا سید نے آج مجھے براؤن کلر پہنایا تھا, تو کل کو میں بھی کہوں کہ اچھا جی میں آن لائن پیج بنا لیتی ہوں, براؤن کلر بڑا اچھا لگ رہا تھا اسکرین پہ. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب ان کے پاس کسٹمر آتے ہیں, کلائنٹ آتے ہیں, ان کا کلر کیسا ہے, ان کی ہائٹ کیسی ہے, ان کی فزیک کیسی ہے, انہیں براؤن سوٹ بھی کرے گا یا نہیں کرے گا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایسا ہے سیج؟ بالکل ایسے ہی ہے, باڈی پر, کلر اسکن کے اوپر اس کے حساب سے کپڑے پہننے چاہیے. اب مثال کے طور پہ اگر یہ براؤن کلر ہے, ابھی ونٹر کی وجہ سے ان ہے, تو کوئی ڈارک کمپلیکشن لوگ اگر یہ براؤن کلر پہن لیں گے تو یہ ان کے لیے نہیں ہے. اس کا تھوڑا سا لائٹ ورژن ہم ان کے لیے بنائیں گے, یا ہم اس کے ساتھ کچھ اور کلر کو مکس کریں گے, بیچ میں لائٹ پینل دیں گے, سائڈ میں براؤن دیں گے. اور میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہیلدی ہیں وہ کائنڈلی چھوٹی قمیضیں نہ پہنا کریں, ان کو لانگ اسٹرائپس پہننی چاہیے, وہ آڑی اسٹرائپس نہیں پہننی چاہیے. تو بہت ساری ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو آپ اپنے پہننے سے, اپنے پہناوے سے جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. باڈی کا موٹا ہونا, پتلا ہونا, اٹس ناٹ کچھ بھی چیز نہیں ہے. اب موٹے موٹے کلائنٹ ہوتے ہیں ہمارے, لیکن ہم ان کو شیپ میں لے آتے ہیں, اور وہ شیپ میں لانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہم اس طرح کے پرنٹس, اس طرح کی چیزیں ہیں. بہت سارے کلائنٹ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں جو پہلے سے کچھ ایسی چیزیں پہن رہے تھے, تو میں نے آ کے ان کا ٹرینڈ چینج کیا کہ پلیز آپ یہ چیز نہ پہنیں. اور بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. اچھا کٹس کے ساتھ کیا کلر سے بھی یہ چیز ابھر رہی ہوتی ہے کہ آپ کم ہیلدی لگنا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اکثر ڈیزائنرز کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کلر آپ کو نہیں ویئر کرنا. کیونکہ اچھا ہمارا مقصد میرا اور سیج کا یہاں پہ ڈسکشن کرنے کا یہ نہیں, ہم باڈی شیمنگ نہیں کر رہے کسی کے, ہم بتا رہے کہ ہماری سوسائٹی میں تمام طرح کے لوگ ہیں نا, بہت اسکنی بھی ہے, بہت ہیلدی بھی ہیں. تو آپ کے لیے ڈیزائنر کس لیے ہیں؟ تاکہ آپ کو مزید خوبصورت بنائے. اللہ تعالیٰ نے سب کو خوبصورت بنایا ہوا ہے, وائٹ, گورے, کالے, براؤن. جیسے ہم ایشینز ہیں, آف کورس براؤن ہوں گے, بہت گورے نہیں ہو سکتے. تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی انفارمیشن لے کے آنا کہ آپ کیسے خوبصورت لگ سکتے ہیں.
تو اچھا سے بتائیے گا کہ کلر سے بھی پتہ آپ سلیکشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اگر ہیلدی ہے، برائٹ ہے، بہت زیادہ اسکنی ہے تو کون سا کلر ویئر کرنا چاہیے انہیں؟ جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثر میرے جو ہیلدی کلائنٹ ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ سائڈ میں وہ بلیک پہننا زیادہ پسند کرتے ہیں. ان کو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بلیک پہننے سے وہ سلم لگ رہے ہیں. اچھا. تو بیسکلی ڈارک کلر پہننے سے آپ سلم ضرور لگتے ہیں، لیکن کچھ کٹس کی بھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز 3 کلرز کے پینلز بنا رہے ہیں یا سینٹر میں آپ کوئی پرنٹ ڈال رہے ہیں تو سائڈ میں آپ بلیک کلر کے پینلز ڈال دیں. اچھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی شیپ میں اب جیسے کہ ہم کٹس بناتے ہیں، اگر آپ ہیلدی ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. ہیلدی ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، موٹا ہونا کوئی برائی نہیں ہے. لیکن آپ برے کپڑے پہنیں گے تو یہ ایک برائی ہے، یہ بہت برائی ہے. یہ بہت اسمارٹ ہو کے بھی آپ برے کپڑے پہن سکتے ہیں. تو ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے ڈیزائنرز کا کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ اس کپڑے میں اچھے نہیں لگ رہے ہیں، اگر آپ یہ کٹ ٹرائی کریں تو یہ چیز آپ کے اوپر سوٹ کرے گی. اور یہ کلر ہم لڑکیوں کو اتنی عادت ہو گئی، ہم کسی بھی ایکٹریس یا کسی بھی ماڈل کو جب دیکھتے ہیں نا کچھ ڈریس ویئر کیے ہوئے تو ہم ان کے اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیتے ہیں اور اپنے ڈیزائنر کو جا کے کہتے ہیں کہ سیم چاہیے. یہ دیکھے بغیر کہ بھائی جب اس کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا تو لائٹس کتنی زیادہ تھی، میک اپ کتنا اچھا تھا، ان کی فزیک ڈیفرنٹ تھی. تو میرا خیال ہے کہ ڈیزائنر پہ چھوڑ دینا چاہیے. آپ کی کلائنٹ آ کے کہتے ہیں، بالکل آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ اتنا مشکل ہوتا ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی ضرور. کہ اتنا مشکل ہوتا ہے ہمیں یہ کلائنٹ کو بتانا کہ آپ جو یہ ڈریس لائیں یا پکچر لائیں یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرے گا. اب ایسا بول نہیں سکتے نا کہ آپ پہ یہ سوٹ نہیں کرے گا. تو وہ اب ان کا ذہن بنا ہوا ہے مجھے یہی بنانا ہے. اب اگر کوئی ہیلدی خاتون ہے اور وہ لہنگا چولی پہننا چاہتی ہے تو اب ظاہر ہے ہم اس کی کمر کو نہیں دکھا سکتے. اب وہ پہننا چاہتی ہے لیکن ہم اس کو کیسے بتائیں کہ آپ کا جو فیٹ ہے وہ چولی کے بعد باہر آئے گا تو برا لگے گا. تو آپ کو ایسے کٹس پہننے، آپ کو لانگ شرٹ کے اوپر آپ لہنگا پہن لیں یا آپ کچھ ایسے میکسیز پہنے جس میں آپ لمبی ہائٹڈ لگیں، جس میں آپ کا فوکس، لوگوں کا فوکس آپ کی چوڑائی پر نہ جائے، آپ کی ہائٹ پر چلے جائے. تو اس لیے یہ چیز بتانا بہت مشکل ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی اگر آپ ڈیزائنرز کے پاس آ رہے ہیں نا تھوڑا سا کوئی 10% ضرور ان پہ ٹرسٹ کیا کریں. اور بہت لوگ کانشیس ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈریس بننے کے بعد وہ اپنی چوائس سے بنوا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اب میں کہہ رہا ہوں کہ اورنج کلر نہیں اچھا لگے گا اس جگہ پر. انہوں نے کہا نہیں مجھے یہی پہننا ہے، ہماری تھیم ہے فلانا ہے، ٹھیک ہے. پھر بنا دیتے، بننے کے بعد جب وہ ٹرائی کرتی تو ان کو نہیں اچھا لگتا. تو پھر وہ بہت سارے کلائنٹ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں جیسا یہ کہہ رہے تھے نا ان کے سن لو. اور پھر بعد میں سب کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ڈیزائنر سے بنوایا، اور یہ نہیں بتاتے کہ بھئی ہم نے انہیں کہا تھا کہ مجھے یہی کلر چاہیے. اور میں نہیں بناتا ہوں. میں آپ کو پلیز بتا دوں آپ کے پروگرام کے تھرو کہ اگر آپ مجھ سے زبردستی بولیں گے مجھے یہ چاہیے، میں نہیں بناتا. کیونکہ جب میں آپ کو بنا کے دے دوں گا آپ بری لگیں گی تو میرا نام خراب ہوگا. تو میں چاہتا ہوں میرے کلائنٹ بہت اچھے لگیں. بالکل. اچھا یہ دو چیزیں ڈیزائنر پہ ہمیشہ 100 سیجنے کا 10%، میں کہتی ہوں 100% آپ کو اپنے ڈیزائنر پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کبھی بھی یہ ڈیزائنر نہیں چاہے گا کہ اس کے ڈیزائن کیے ہوئے کپڑے آپ پہ برے لگے یا آپ ان کپڑوں میں برے لگے. اور دوسرا اپنے میک اپ آرٹسٹ پہ بھی تھوڑا سا ٹرسٹ کر لیا کرے. اکثر ہم لوگ اتنا اچھا جوڑا پہن کے، جیسے سیج کے اتنے زبردست جوڑے وہ پہن کے پھر ہم میک اپ عجیب سا کروا لیتے ہیں، اور یا جولری اس قدر ہیوی پہن لیتے ہیں اور وہ عجیب لگ جاتا ہے. تو کیا سجیشن دیتے ہیں کہ جولری بھی آپ ایسی پہن لیجئے، اس پہ تھوڑا سا اپنا ہیئر ڈو اس طرح کا کروا لیجئے گا؟ جی بالکل دیتے ہیں. اکثر کلائنٹ، ابھی جیسے میری ریگولر کلائنٹ ہے، کل ان کی مجھے کال آئی تھی کہ میں نے آپ سے جو وہ جوڑا بنوایا ہے تو مجھے اس کے ساتھ کیسی ہیل اور کیسا پرس لینا چاہیے. تو نیوی بلو کلر کا ڈریس تھا تو میں نے ان کو کہا کہ ونٹر ہے تو آپ شاکنگ پنک کلر کی اگر لیدر کی ہیل اور اس کے ساتھ شاکنگ پنک کلر کے لیدر کا کلچ لیں گی تو وہ بلو کے اوپر بہت خوبصورت لگے گا. وہ فیئر کمپلیکشن بھی ہے تو میں نے کہا آپ کو تو کہہ لیں گے کلر، میں نے کہا نیون کلر ہے لیکن آپ فیئر کمپلیکشن ہے، ڈزنٹ میٹر، آپ کو اوپر اچھا لگے کچھ بھی اچھا لگ جائے. تو کلائنٹ ہیئر ڈو کے علاوہ ہم سے تو کلچ کیا لینا ہے اور ہیل کون سی پہننی ہے، کیا شوز کا کلر ہونا چاہیے، وہ سب پوچھتے ہیں. جب سارا پیکج پوچھتے ہیں اینڈ آ کے پھر وہ اچھے بھی تو لگ رہے ہوتے ہیں نا، سارا کلر کمبینیشن. یہ وہ کلائنٹ ہے جو سیٹسفائیڈ کلائنٹ ہے اور 100% ڈیزائنر پر ٹرسٹ کرتے ہیں. اچھا سردیوں میں ویلویٹ کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے، ویلویٹ کی شالز بڑی گریسفل لگ رہی ہوتی ہے. تو آپ اپنے ڈیزائن میں، اپنی کلیکشن میں ویلویٹ کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں؟ لائک قوالی نائٹ آج کل ہماری فنکشنز میں ایک اہم فنکشن ہوتا ہے تو اس میں شال
کیری کرنا اور وہ ویلویٹ کو کوئی اچھی طریقے سے کس طرح سے یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں ڈریسز میں بھی. اچھا مزے کی بات بتاؤں, میں نے اس دفعہ ویلویٹ کی شالز بنائی ہی نہیں. کیونکہ اس لیے کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا میں ڈفرینٹ کام کرتا ہوں کہ سارے ہی لوگ ویلویٹ پہ کام کر رہے ہیں. آپ ایون لبرٹی چلے جائیں, آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں, اسٹالز پہ شالز بک رہی ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں جب سب لوگ دے رہے ہیں تو پھر ہمیں وہ مہنگا کر کے دینے کی کیا ضرورت ہے. میں کلائنٹ کو اپنے لوٹتا نہیں ہوں اور وہ چیز دیتا ہوں. ہاں میں نے ویلویٹ کا یوز کیا ہے, کپڑوں کی فنیشنگ میں ویلویٹ کا یوز کیا ہے, نیٹ کے دوپٹوں کے اوپر ویلویٹ کے بارڈر لگا دے, بہت خوبصورت لگتے ہیں. اس طرح سے ویلویٹ کا یوز ضرور کرتا ہوں اس سیزن کی وجہ سے, کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں. ہاں اگر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جیسے آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے, اگر کلائنٹ کہتا ہے مجھے یہ ڈریس ویلویٹ میں بنا دے تو ہم کسٹمائز کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں. ہاں یہ اچھی چیز ہے, مطلب آپ کسٹمائز کر دیتے ہیں. اچھا بجٹ کی طرف تھوڑا سا آ جاتے ہیں. ہمیں ڈیزائن کیا ہوا جو جوڑا ہے وہ تو دیپیکا والا چاہیے, لیکن ہمیں جو بجٹ ہے نا وہ اچرا والا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ پیسے بہت کم ہمارے ڈیزائنر لے لیکن ڈیزائن بہت اچھا ہو. تو کیا سچ تھوڑا لیس کر دیتا ہے ان کے بجٹ کے مطابق, جا کے کوئی کسٹمائز جوڑا کر دیتے ہیں؟ اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ارم کافی ایکسپیرینس بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, اور یہ بڑے آپ جینوئن کوسچنز کر رہی ہے. یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے نا وہ جوڑا لے آتا ہے کسی کا 18 لاکھ والا, ٹھیک ہے, اب یہ کہتا ہے جی لاکھ روپے میں بنا دے, تو یہ پاسبل نہیں ہوتا. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل نہیں ہو سکتا. اتنا مارجن تھوڑی ہوتا ہے. جو کوئی 18 لاکھ کا جوڑا بنا رہا ہے تو اس نے کچھ لاکھوں روپے اس پہ لگائے ہیں نا, بالکل وہ اپنا مارجن اس طرح سے کما رہا ہے. اتنا مارجن نہیں ہوتا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس نے لاکھ میں بنا لیا ہوگا اور آپ کو 18 لاکھ کا دے دیا. ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. ایک ہر جگہ ایک کمپنی کا ایک مارجن ہوتا ہے, اس کی ساری ایکسپینسز نکال کے اس میں ڈالا جاتا ہے کہ اتنا پرسنٹیج ڈالیں گے تو تمام ایکسپینس نکلیں گے جو بھی آپ نے بزنس کھولا ہوا ہے, اس کی وجہ سے وہ چیز کاسٹ کرتی ہے. اچھا ایک کوشچن اکثر لوگ کرتے ہیں ڈیزائنر اتنے مہنگے کیوں ہیں؟ ہاں تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ڈیزائنرز مہنگے اس لیے ہیں کہ ہمارا ٹیلر عام ٹیلر نہیں ہے, ہمارا پیٹرن میکر عام پیٹرن میکر نہیں. ہم ان کو زیادہ سیلریز دیتے ہیں. بالکل ہم اگر ان کو ہیوی سیلریز دے کے رکھتے ہیں تو ہمارے کپڑوں کی کاسٹ بڑھتی ہے اس کی وجہ سے. اس وجہ سے ڈیزائنرز مہنگے ہوتے ہیں. جو آپ کو اچھی چیز کٹس اور کلر سب کی بات کر رہی ہیں, اس ساروں کی وجہ سے وہ کپڑا مہنگا ہو جاتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ ہم کسٹمائز کرتے ہیں, اور میں اکثر کسٹمر کو جیسے مثال کے طور پہ کوئی 50,000 کا جوڑا ہے اور کسٹمر کہتا ہے مجھے میرا بجٹ 30 میں ہے, تو اتنی سی ویریشن ہوتی ہے کہ ہم بولیں گے آپ بیک پہ سے یہ کام ریموو کر دیں, تھوڑا سا فلیئر میں کمپرومائز کر لیں, بارڈر میں 4 بارڈر ہیں اس پہ سے 1 بارڈر کر لیں, 2 کر لیں, تو کسٹمائز کر کے ہم ان کے بجٹ میں لے آتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 لاکھ کا جوڑا دکھا کے بولیں 50,000 میں بنا دو, تو یہ پاسبل ایسا نہیں ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. بہت ہی آج ہماری جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ ریالٹی بیسڈ ڈسکشن تھی. ایسا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیزائنر ایک جوڑا بیچنے کے بعد جا کے اپنی نئی گاڑی نکلوا لیتا ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ اچھا جوڑا پہناتے ہیں تو آف کورس جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا. ناظرین یہاں وقت ہوئے چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ.